अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। आज मैं मलक अहमद यार खान साहब का एक नहायत दिलचस्प केस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने केस का आगाज़ करूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी से कीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं आज के केस का, जिसका नाम है घूमल का तारा। उम्र के उस हिस्से में आ पहुंचा हूँ जहाँ कभी तो कल की बात भूल जाती है और कभी बचपन और लड़कपन के वाकयात भी इस तरह याद आ जाते हैं जैसे ये कल की बातें हों। एक रोज लेटे लेटे अचानक अपनी जवानी के ज़माने का एक हिंदू पुलिस ऑफिसर जगमोहन सिंह याद आ गया। वो राजपूत था, गलबन भरतपुर का रहने वाला था। एक बार नागपुर में एक ड्यूटी के सिलसिले में उससे मुलाकात हुई। कुछ और जगहों के भी पुलिस इंस्पेक्टर आए हुए थे। जगमोहन सिंह के मुतालिक पता चला कि जुर्रतमंद, दयानतदार और बड़ा ही ज़हीन पुलिस ऑफिसर है। हम सब 6-7 दिन इकट्ठे रहे। जगमोहन सिंह को मैंने हंसी मजाक का दिलदादा पाया। बाद में पता चला था कि वो इंस्पेक्टरी से आगे तरक्की नहीं पा सका था, क्योंकि वो एक बददियानत अंग्रेज एसपी से टक्कर ले बैठा था। एक रात हम सब इकट्ठे बैठे तो अजीबोगरीब वारदातों पर बातें होने लगी। पुलिस की निगाह में तो कोई भी वारदात अजीब नहीं होती, क्योंकि इंसान और मुजरिमाना जहनियत का चोली दामन का साथ है। इंसान की फितरत को माहिरीन नफ्सियात समझते हैं या पुलिस के तजुर्बेकार ऑफिसर। पुलिस किसी मुश्तबे का चेहरा और हरकतें देखकर बता सकती है कि उस शख्स का वारदात से ताल्लुक है या नहीं। असल काम ये होता है कि उसे इकबाल जुर्म कराया जाए और उसके खिलाफ केस साबित किया जाए। आजकल पुलिस चेहरा शनासी और इंसान की पहचान में इतनी माहिर हो गई है कि थाने में कोई रिपोर्ट आ जाए तो थाने का अमला रिपोर्ट देने वाले के चेहरे को और जिसके खिलाफ वो केस करना चाहता है उसके चेहरे को देखकर बता देता है कि दोनों कितने कितने की आसामियां हैं और उनमें से कौन सी गाय ज्यादा दूध देने वाली है। मैं ये कह रहा था कि किसी पुलिस इंस्पेक्टर के लिए कोई वारदात अजीबोगरीब नहीं होती, फिर भी बाज वारदातें तजुर्बेकार थानेदारों को भी चौंका देती हैं। कुछ दिन गुजरे, मुझे जगमोहन याद आ गया और ये भी याद आया कि उसने एक वारदात सुनाई थी जो मैंने मुख्तसर सी लिख कर रख ली थी। पुराने कागजात की तलाशी ली तो इस वारदात के 2-3 कागज मिल गए। मुख्तसर सी तहरीर के अधूरे अधूरे फिक्रों से मेरे जहन में सारी कहानी इस तरह ताज़ा हो गई जैसे गुज़िश्ता रात की बात है कि जगमोहन सिंह मेरे पास बैठा मुझे ये कहानी सुना रहा था और मैं इस पर जिरा कर रहा था कि ये कैसे हुआ और तुमने ये क्या सोचकर किया वगैरह। ये कहानी आपको इसलिए अच्छी लगेगी कि इसमें एक शेर के शिकार का किस्सा भी है। मैं आपको कहानी अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। आप आजकल मेलों और उर्सों पर सर्कस देखते होंगे। ये लोग सर्कस के नाम की तौहीन करते हैं। ये नट और मामूली सी किस्म के बाजीगर होते हैं। हमारे वक्तों में वो सर्कस थे कि बाज करतब जादू के खेल लगते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके शेर और चीते जब पिंजरों से निकलकर खुले में पिंजरे जैसे रिंग में आते थे तो उनकी गरज और उनकी गुसीली चौकड़ियों से ये पता चलता था कि जंगल का शाही खानदान है और उन पर कंट्रोल करने वाला जुर्रत और अकल का मालिक है। कभी कभी ऐसा वाक़या भी सुनने में आता था कि किसी शेर या चीते ने उनसे करतब कराने वाले को चीर फाड़ दिया। ये सर्कस सफरी यानी कि टूरंग होते थे। हर सर्कस की अपनी बुक कराई हुई पूरी रेलगाड़ी होती थी। ऐसे लगता था जैसे एक कस्बे की आबादी बमा चिड़िया घर सफ़र कर रही हो। ऐसा सर्कस भारत के एक शहरनुमा कस्बे करीमगंज में आया हुआ था। ये शहर नेपाल और भारत की सरहद से कोई 35 मील दूर था। उस सर्कस के मालिक का नाम राजन था। जगमोहन सिंह उस वक्त सब इंस्पेक्टर था और करीमगंज के थाने का SHO था। राजन के सर्कस को यहाँ आए हुए 10-12 दिन हो गए थे। एक रात शो खत्म होने के 2-2.5 घंटे बाद सर्कस के उन खीमों में आग लग गई जिसमें सर्कस के परिंदे वगैरह रहते थे। वो मैदान था जो ज्यादा वसी नहीं था, इसलिए खीमे एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। शो रात 12 बजे के लगभग खत्म हुआ था। आग उस वक्त लगी जब सर्कस वाले थके हुए गहरी नींद में सोए हुए थे। वहां पानी की फुरात थी, करीब ही एक कुदरती तालाब था। सर्कस के लोग जागे और जो बर्तन हाथ आया लेकर उठ दौड़े और तालाब से पानी ला लाकर जलते हुए खैमों और दरिंदों के पिंजरों पर फेंकने लगे। शहर के लोग भी शोर शराबे से जाग उठे और सर्कस वालों की मदद को पहुंच गए। जगमोहन सिंह शहर का एक जिम्मेदार ऑफिसर था, वो भी आ गया। उसने मुझे बताया कि दरिंदों, घोड़ों, हाथियों
اور بندروں نے جو شور و غل بپا کیا اس سے دل پر خوف طاری ہوتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد لوگوں نے آگ بجھا دی۔ جگ موہن سنگھ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ سرکس والے پیٹرومیکس لیمپ اور لالٹینیں جلاتے ہیں، کسی کی بے احتیاطی سے کوئی لالٹین الٹ گئی ہوگی جس سے آگ لگی اور پھیل گئی۔ بہرحال جگ موہن سنگھ اسے حادثاتی یا اتفاقی آگ سمجھا۔ صبح ہوئی تو سرکس کا رنگ ماسٹر اور 2 اور ذمہ دار آدمی تھانے گئے اور جگ موہن سنگھ کو رپورٹ دی کہ آگ لگی نہیں لگائی گئی تھی۔ انہوں نے سب سے بڑا نقصان یہ بتایا کہ سرکس کا مالک راجن زندہ چل گیا ہے اور اس کی لاش چلے ہوئے خیمے میں زمین پر اوندے منہ پڑی ہے۔ دوسرا نقصان یہ بتایا کہ پنجرے سے ایک شیر نکل گیا ہے اور پنجرے کا دروازہ بند ہے۔ اسے ظاہر ہوتا تھا کہ کسی نے پنجرا کھولا اور جب شیر نکل گیا تو اس آدمی نے پنجرا بند کر دیا۔ انہوں نے تیسرا نقصان یہ بتایا کہ ایک نہایت اعلیٰ گھوڑا بھی غائب ہے جو بڑے دلچسپ کرتب دکھایا کرتا تھا۔ انہوں نے گھوڑے کا حلیہ بھی بتایا۔ سرکس کے شیروں وغیرہ کے پنجرے دروازوں کے کواڑوں کی طرح نہیں کھلتے۔ ایک طرف سلاخوں کا دروازہ ہوتا ہے جو پنجرے کے اوپر کھڑے ہو کر اوپر کھینچ لیا جاتا ہے۔ شیر رنگ میں آ جاتا ہے جو ایک گول اور کھلا پنجرا ہوتا ہے۔ سرکس کے ان آدمیوں نے کہا کہ شیر خود تو پنجرے کا دروازہ اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ راجن کی موت اور شیر کی رہائی کو ایک جرم کی 2 کڑیاں بتا رہے تھے۔ جگ موہن سنگھ نے ان سے کہا کہ وہ بات بالکل صاف کریں کہ انہیں ایسا شک کیوں ہے۔ وہ کوئی ٹھوس شک بیان نہ کر سکے۔ 8-9 ہیمے جل گئے۔ رنگ ماسٹر نے جو اینگلو انڈین تھا کہا، ان میں سرکس کے کرندے سوئے ہوئے تھے، وہ جلتے ہوئے خیموں میں سے نکل گئے تھے۔ راجن کیوں نہیں نکل سکا؟ یہ اینگلو انڈین خاصا ذہین معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا وہ اپنی چارپائی سے نیچے پڑا تھا۔ کیا وہ فوراً ہی اتنا بے بس یا بے ہوش ہو گیا تھا کہ وہ خیمے سے نکل نہ سکا اور وہیں اوندے منہ گر پڑا؟ اسے شراب نے بے بس اور بے ہوش رکھا ہوگا۔ جگ موہن نے کہا، میں جانتا ہوں آپ لوگ پانی کی طرح شراب پیتے ہیں۔ راجن مجھ سے زیادہ نہیں پیتا۔ سرکس کے ایک اور آدمی نے کہا، یہ صحیح ہے کہ شراب کا نشہ انسان کو بحال کر دیتا ہے، لیکن جان کا خطرہ پڑے تو نشہ فوراً اتر جاتا ہے۔ ہم رپورٹ لے کر آئے ہیں، رنگ ماسٹر نے کہا، اور ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ چل کر تفتیش کریں گے۔ ایک بڑا اہم آدمی قتل ہو گیا ہے۔ ہمارا ایک شیر اور ایک بڑا ہی قیمتی گھوڑا غائب ہے۔ کیا آپ کو یہ شک ہے کہ شیر اور گھوڑا چوری ہوئے ہیں؟ جگ موہن نے پوچھا۔ شک نہیں، یقین، رنگ ماسٹر نے جواب دیا۔ گھوڑوں تک آگ نہیں پہنچی تھی۔ گھوڑے بدکتے اور ہنہناتے رہے تھے۔ ان کے پچھلے پاؤں مضبوط رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان سے کوئی گھوڑا آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہر گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں میں ٹہنوں کے قریب چمڑے کے کالر چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ کالر کتے کے پٹے کی طرح نکل سے باندھے جاتے ہیں۔ یہ کالر کتے کے پٹے کی طرح بکل سے بند کیے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ مضبوط رسا ہوتا ہے یا زنجیر جو مضبوط کیل کے ساتھ بندھی ہوتی ہے۔ اس گھوڑے کے پاؤں کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ انہیں صرف انسانی ہاتھ کھول سکتے تھے۔ جگ موہن سنگھ کو کیس رجسٹر کرنا پڑا، لیکن صرف گھوڑے اور ایک شیر کی چوری کا قتل کا کیس وہ لاش دیکھ کر اور یقین کر کے کہ یہ واقعی قتل کی واردات ہے رجسٹر کرنا چاہتا تھا۔ سرکس کے یہ آدمی ٹلنے والے نہیں تھے، نہ جگ موہن انہیں ٹالنا چاہتا تھا۔ ان کے ساتھ چلا گیا۔ جلے ہوئے خیمے میں سے راجن کی لاش اٹھائی نہیں گئی تھی۔ جگ موہن سنگھ کو راجن کے خیمے تک لے گئے۔ رات ہوا کچھ تیز چلی تھی۔ خیمہ جلا اور اس کی راکھ نیچے گرنے کی بجائے اڑتی رہی۔ راجن کی لاش زمین پر پیٹ کے بل پڑی تھی۔ جگ موہن سنگھ نے لاش کو غور سے دیکھا تو ایک خاص چیز نظر آئی۔ آپ اس محاورے سے واقف ہوں گے کہ جل گئی پر بل نہ گیا۔ یہ محاورہ رسی کے متعلق ہے۔ رسی جل کر راکھ ہو جاتی ہے مگر راکھ کی شکل میں اس کے بل بدستور موجود رہتے ہیں۔ راجن نے جلی ہوئی 2 رسیاں دیکھیں۔ ایک کی راکھ لاش کے ٹخنوں کے ساتھ زمین پر تھی اور دوسری لاش کی پیٹھ پر، لاش کے دونوں بازو پیٹھ پر تھے، کلائیاں ملی ہوئی تھیں۔ جگ موہن سنگھ نے رنگ ماسٹر سے کہا، یہ قتل کی واردات ہے۔ مقتول کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے تھے، ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھے گئے تھے اور یہ چارپائی سے گرا نہیں بلکہ آگ لگنے سے پہلے زمین پر پڑا ہوا تھا۔ سفری فولڈنگ چارپائی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہاں ایک سٹول تھا، 2 کرسیاں اور ایک تپائی تھی اور ایک چھوٹی سی میز، سب کچھ راکھ ہو گیا تھا۔ میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ جلی ہوئی رسی کی راکھ اتنی نمایاں نہیں تھی کہ ہر کوئی دیکھ سکتا کہ یہ جلی ہوئی رسی ہے۔ یہ جگ موہن کی عقل تھی کہ اس نے اسے جلی ہوئی رسی کہا تھا۔ رنگ ماسٹر نے ٹھیک کہا تھا کہ راجن بھاگ سکتا تھا۔ جگ موہن نے بھی سوچا کہ راجن کے کپڑوں کو تو آگ لگ گئی تھی اور وہ بیدار ہونے تک خاصا جل چکا تھا، تو بھی وہ چند قدم تو بھاگ ہی سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے۔
जगमोहन खेमे की दूसरी अशिया को देखने लगा। मेज की राख पर एक लैंप पड़ा था जो मिट्टी के तेल से जलता था। उसकी चिमनी टूटी हुई थी। जगमोहन सिंह ने रिंग मास्टर से पूछा कि क्या ये लैंप राजन के खेमे में जला करता था। रिंग मास्टर ने बताया कि ये राजन का लैंप है। जगमोहन सिंह ने देखा कि उस लैंप का उस जगह से ढकना गायब था जहां तेल डाला जाता था। उसने सबसे कहा कि खेमे के इर्द गिर्द देखें, लैंप का ढकना कहीं पड़ा मिल जाएगा। ढकना चूड़ीदार होना चाहिए था। जगमोहन का दिमाग गहराई में चला गया था। उसे ये शक हुआ था कि राजन को रस्सियों से बांधकर जमीन पर फेंका गया और लैंप का ढकना उतार कर लैंप का तेल इधर उधर छिड़क कर आग लगा दी गई। तेल राजन पर भी छिड़का गया होगा। जलकर लाश की हालत ऐसी हो गई थी कि देखी नहीं जाती थी। पहने हुए कपड़ों का निशान तक न था। यहाँ मैं फिर जगमोहन सिंह की अकल की तारीफ करूंगा कि उसने लैंप का ढकना उतरा हुआ देखकर ये सुराग हासिल किया कि उस लैंप का तेल खेमा जलाने के काम आया। आप जरा उस खेमे को तस्वुर में लाएं जिसमें बहुत सा सामान जलकर राख हो गया और खेमा भी जल गया था। वहां एक लैंप पर किसकी नजर जा सकती थी जो आग की तपिश से स्याह हो गया था। वहां एक लैंप पर किसकी नजर जा सकती थी जो आग की तपिश से स्याह हो गया था और जिसका शीशा यानी चिमनी टूट गई थी। लैंप का ढकना तलाश के बावजूद ना मिल सका। इतनी राख में छोटा सा ढकना कहाँ मिल सकता था। यह जगमोहन की खुशकिस्मती थी कि लोगों ने दूसरे खेमों पर पानी फेंका था। राजन का खीमा पानी से बचा रहा था। इसकी वजह यह मालूम हुई कि लोगों के बेदार होने तक राजन का खेमा जल चुका था। यह खेमा दूसरों से जरा अलग थलग था। तेज हवा उसके जलते हुए चीथड़े उड़ाकर दूसरे खेमों तक ले गई, या यूं भी हुआ होगा कि आग लगाने वाले ने किसी दूसरे खेमे को भी आग लगा दी होगी जो बाकी खेमों के साथ था। जगमोहन सिंह ने लाश की बरामदगी और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के कागजात तैयार किए। गवाहों के दस्तखत लिए और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। आम किस्म का पोस्टमार्टम इस शहर में हो सकता था। जगमोहन सिंह ने रिंग मास्टर और सर्कस के दूसरे जिम्मेदार आदमियों से कहा कि उनका सर्कस सफरी है, लेकिन अब उन्हें तफ्तीश मुकम्मल होने तक यहीं रहना पड़ेगा। एंग्लो इंडियन रिंग मास्टर बहुत तेज आदमी था। मालूम होता था कि राजन को वो अपना सगा भाई समझता था। उसने कहा कि वो पूरा 1 साल सर्कस को यहीं पर रखेगा। कातिल मिलना चाहिए। जगमोहन सिंह ने पिंजरा देखा जिसमें से शेर निकल गया था। फिर वो जगह देखी जहां से घोड़ा खोला गया था। पट्टे का बुक्कल टूटा हुआ नहीं, खुला हुआ था। उसे घोड़ा नहीं खोल सकता था। जगमोहन सिंह ने सर्कस के करिंदों पर नजर दौड़ाई जो इधर उधर काम काज में मसरूफ थे या पुलिस को देख रहे थे। उसे 7-8 नौजवान लड़कियां दिखाई दी जो जिस्मों की साख्त के लिहाज से तो दिलकश थी ही, नक्शो निगार के लिहाज से वो बहुत ही हसीन थी। ये सर्कस की लड़कियां थी जो मुख्तलिफ करतब दिखाती थीं। जगमोहन सिंह को पहला ख्याल ये आया कि वो इनमें से किसी भी लड़की की खातिर 2-4 आदमियों को कत्ल कर सकता है और उसे हासिल करने के लिए पूरे सर्कस को आग लगा सकता है। लड़कियों के हुस्न और जिस्मानी साख्त में बहुत दिलकशी थी और ये बुज़दिल आदमी को भी मुश्तिल करके उससे किसी को भी कत्ल करा सकती थी। जगमोहन सिंह रिंग मास्टर और एक आदमी को अपने साथ थाने ले गया। ये आदमी उसे रिंग मास्टर की तरह ज़हीन नजर आया था। जगमोहन सिंह ने थाने ले जाकर उन्हें बताया कि वो उस नतीजे पर पहुंचा है कि यह हादसा नहीं, बहुत बड़े जुर्म की वारदात है और अब उसकी ज़रूरत यह है कि रिंग मास्टर और दूसरा आदमी जिसे हम कहानी सुनाने की खातिर मदन कह लेते हैं, जगमोहन सिंह के साथ पूरा पूरा ताउन करें और उसे कुछ भी ना छुपाएं और कोई बात जो उनके लिए हुआ बिल्कुल मामूली हो उसे बताएं। जगमोहन सिंह ने सबसे पहले सर्कस की लड़कियों के मुतालिक शक का इजहार किया कि उनमें से कोई लड़की इस भयानक वारदात का बाइस बनी होगी। ये रकाबत होगी। राजन चूंकि सर्कस का मालिक था, इसलिए उसने किसी ऐसी लड़की को अपनी दाश्ता बना रखा होगा जो किसी और को चाहती होगी। उस आदमी ने राजन को कत्ल कर दिया और सर्कस को भी तबाह करने की कोशिश की। इस सूरत में उस लड़की का और उस आदमी का गायब हो जाना जरूरी था। मदन ने कहा, कोई एक भी लड़की गैर हाजिर नहीं और सर्कस के तमाम आदमी मौजूद हैं। आप सर्कस की दुनिया से वाकिफ नहीं। रिंग मास्टर ने कहा, सर्कस की लड़कियों की ट्रेनिंग बचपन से शुरू की जाती है। उनके करतब आपने देखे हैं, तार पर चलना, एक पींग से दूसरी पींग पर उलटबाजी लगाकर जाना, जमीन पर करतब दिखाते हुए जिस्म को रबड़ की तरह दोहरा करना वगैरह। आपने देखा होगा, आपने जरूर सोचा होगा कि इन लड़कियों के जिस्मों में हड्डियां नहीं, ये तो रबड़ की बनी हुई हैं। इनके जिस्मों को हम वाकई रबड़ की मानित कर देते हैं। इतनी लचक 30 साल से भी ज्यादा उम्र तक कायम और बरकरार रखने के लिए हम उन पर गहरी नजर रखते हैं। उन्हें हम बदकारी की तरफ नहीं जाने देते।
किसी भी सर्कस का मालिक करतब दिखाने वाली लड़की के साथ बेहुदा छेड़छाड़ नहीं करता, न उनमें से किसी को अपनी दाश्ता बनाने की सोच सकता है। ये लड़कियां बहुत कीमती होती हैं। आप इसमत फरोशों से वाकिफ होंगे, मदन ने कहा। कोई रकासा और कोई भी गाने वाली आपको अपने नाच गाने से खुश करेगी, मगर अपना जिस्म नहीं बेचेगी, क्योंकि उसे अपने जिस्म की लचक और आवाज़ के सोच को बरकरार रखना होता है। इसलिए नाचने वालियां बुढ़ापे तक नाचने के काबिल रहती हैं और गाने वालियां ज़ईफ़ी में भी अच्छी तरह गा सकती हैं। इसी तरह हम सर्कस की लड़कियों को जवानी ढल जाने तक करतब दिखाने के काबिल रखते हैं। राजन शराब पीता था, रिंग मास्टर ने कहा। हर तरह की अय्याशी करता था, लेकिन अपने सर्कस के अंदर नहीं। जब सर्कस किसी बड़े शहर में जाता था तो राजन बाहर से अय्याशी का सामान ले आता था। जगमोहन को फिर भी इत्मीनान न हुआ। उसने बहुत जिरा की। वो कहता था कि सर्कस है, क्या मर्द क्या लड़कियां सब इंसान हैं, और इंसान अपनी फितरत के मुतालिबों को दबा नहीं सकता। इस जिरा में रिंग मास्टर और मदन ने एक लड़की का नाम बताया जो अर्जुन की पसंद थी, और वो कभी कभी राजन के खेमे में जाया करती थी। इस जिरा में रिंग मास्टर और मदन ने एक लड़की का नाम बताया जो राजन को पसंद थी, और वो कभी कभी राजन के खेमे में जाया करती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि राजन उसे बुरी नीयत से नहीं, बल्कि उसके कमालात की वजह से पसंद करता था। जगमोहन की जिरा में ये बात भी सामने आई कि ये लड़की एक आदमी को बहुत पसंद करती थी। वो रस्से पर करतब दिखाया करता था। वो बहुत हुबरू और बड़े ही दिलनशीन जिस्म का आदमी था। राजन को उनकी मुलाकातों की रिपोर्ट मिली तो उसने दोनों को तनबीह की थी और समझाया भी था कि उनके जिस्म ही उनकी रोजी का जरिया है। जिस्म जितनी जल्दी बेकार होंगे वो उतनी जल्दी बेरोजगार होंगे। रिंग मास्टर और मदन ने बताया कि उनका कोई स्कैंडल नहीं सुना गया, मगर जगमोहन की तसल्ली न हुई। उसने उस लड़की और उस आदमी को थाने बुला लिया। लड़की की उम्र 17-18 साल थी। जगमोहन ने पहले उसे अपने पास बिठाया और उसे पूछा कि वो राजन उसे किस हद तक पसंद करता था। जगमोहन ने उस लड़की की आंखें और नाक देखी तो साफ पता चलता था कि वो बहुत रोई है। अब जगमोहन ने उसके सामने राजन का नाम लिया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो मेरा बाप था, उसने कहा। सर्कस की तमाम लड़कियां उसे अपना बाप समझती थीं। क्या वो इतना ज्यादा शरीफ आदमी था? जगमोहन सिंह ने पूछा। सिर्फ हमारे साथ शरीफ था, लड़की ने जवाब दिया। वैसे वो बिल्कुल शरीफ आदमी नहीं था। सर्कस जब किसी बड़े शहर में जाता था तो रात को शहर से नई औरत राजन के खेमे में आती थी, लेकिन रस्से पर करतब दिखाने वाला वो आदमी तो राजन को अपना बाप नहीं समझता जो तुम्हें चाहता है। जगमोहन ने पूछा। राजन उसे तुमसे मिलने से रोका करता था। क्या ये आदमी राजन को अपना दुश्मन नहीं समझता था? नहीं, लड़की ने कहा। उनके दरमियान ना कोई दुश्मनी तो नहीं थी। राजन ने मिलने से नहीं रोका था, वह एहतियात करने को कहता था। जगमोहन ने उस लड़की के साथ बहुत दिमाग सोजी की और अपना तजुर्बा और जिहानत इस्तेमाल करके देख लिया। उसे लड़की और उसका चाहने वाला साफ नजर आए। लड़की चालाक और होशियार नहीं लगती थी। वो चालाक हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि बचपन में वो सर्कस में आई और सर्कस में ही जवान हो गई थी। उन लड़कियों को बाहर के लोगों से मेल मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। वो सर्कस की कैदी थी। जगमोहन सिंह ने मुझे बताया था कि वो भोली भाली लड़की थी। जगमोहन इतनी जल्दी मुतमईन होने वाला आदमी नहीं था। उसने पूछ-गुछ और जिरा जारी रखी। इस दौरान लड़की ने ये इंकिशाफ किया कि चंद महीने गुजरे जब सर्कस किसी और शहर में था। एक आदमी ने उस लड़की से कहा था कि वो उसके साथ चले। वो उसे उससे दुगनी तनख्वाह दिलाएगा जो उसे सर्कस से मिलती थी। वो एक और बहुत बड़े सर्कस का आदमी था। सर्कसों वाले अमूमन एक दूसरे के अच्छे फनकारों को लालच देते और अपने सर्कस में ले जाने की कोशिश करते थे। लड़की ने यह पेशकश कबूल न की और राजन को बता दिया कि फलां सर्कस का आदमी उसे अपने सर्कस में चलने को कहता है। राजन ने उस सर्कस के मालिक को बड़ा सख्त और तौहीन अमेज पैगाम भेजा था। उस लड़की को राजन के इसी रद्दमल का पता चला था। बाद में जगमोहन ने रिंग मास्टर और मदन से पूछा कि उन्हें इस सिलसिले में कुछ मालूम है। रिंग मास्टर ने बताया कि उसके साथ राजन ने जिक्र किया था। दूसरे सर्कस के मालिक ने राजन को उसके पैगाम के जवाब में धमकी भेजी थी कि अगर राजन ने फिर कभी उसे ऐसा पैगाम भेजा तो वो अपने पूरे सर्कस से हाथ धो बैठेगा। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि उस सर्कस के मालिक ने राजन के सर्कस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये वारदात कराई हो? जगमोहन ने पूछा। क्यों नहीं हो सकता? रिंग मास्टर ने कहा। वो सर्कस आजकल कोलकाता में है, मैं वहां जाकर तहकीकात कर सकता हूँ। जगमोहन ने कहा। लेकिन मुखबरी और जासूसी अगर आप लोग करें तो मेरा काम आसान हो जाएगा।
आप अपने 2-3 ऐसे करिंदे कोलकाता भेजें जिन्हें उस सर्कस में कोई पहचान ना सके और वो अपने घोड़े और शेर को पहचान सकें। जगमोहन ने उन्हें ये बात कह तो दी, लेकिन उसे ख्याल आया कि अगर घोड़ा उस सर्कस के किसी आदमी ने चोरी किया है तो घोड़े पर सवार होकर कोलकाता तक पहुंचना कुछ मुश्किल नहीं। शेर को किस तरह कोलकाता ले जाया गया होगा? शेर कुत्ता तो नहीं था कि गले में रस्सी डालकर साथ ले गए या उठा ले गए। शेर को पिंजरे समेत ले जाया जा सकता था, लेकिन पिंजरा रेलवे की माल गाड़ी से ही ले जाया जा सकता था। पिंजरा यहीं पड़ा था। उस जमाने में प्राइवेट ट्रक नहीं चलते थे। ये मुमकिन था कि मुलजिमों ने शेर का पिंजरा खोलकर शेर को भगा दिया और घोड़ा ले गए। बहरहाल रिंग मास्टर ने कहा कि वो 2 आदमी कोलकाता भेज देगा। ये तो बात की बात है कि जगमोहन सिंह लड़की से पूछ-गुछ कर रहा था। घूम फिर कर बात फिर राजन के किरदार पर आ गई। जगमोहन अब इस शक पर आ गया था कि हो सकता है कि राजन ने इस कस्बे की किसी औरत को फांसने और अपने खेमे में बुलाने की कोशिश की हो या किसी लड़की को सर्कस में शामिल करने का लालच दिया हो। उस औरत या लड़की के लवाहिकीन को पता चल गया हो और उन्होंने ये इंतकामी कार्रवाई की हो। जब से तुम्हारा सर्कस यहाँ आया है, जगमोहन ने लड़की से पूछा, इस शहर की कोई औरत राजन के खेमे में कभी आई है? मैंने 4-5 रोज गुजरे एक औरत को दिन के वक्त उसके खेमे में से निकलते देखा था, लड़की ने जवाब दिया। अगर वो औरत तुम्हारे सामने आए तो उसे पहचान सकती हो? नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी थी। उसने कीमती कपड़े पहन रखे थे, लेकिन मैं उसकी उम्र नहीं बता सकती क्योंकि चेहरा नहीं देखा था। राजन के हिला की बातें हो रही थी। लड़की से पता चला कि राजन ने शादी की ही नहीं थी। लड़की पहले बता चुकी थी कि राजन शरीफ आदमी नहीं था। अब फिर बात हुई तो कि राजन कारोबार और लेन देन के मामले में दयानतदार नहीं था। सर्कस के कारिंदों को वक्त पर तनख्वाह दे देता था, लेकिन जिन दुकानदारों या ठेकेदारों से जानवरों के लिए चारा, दरिंदों के लिए गोश्त और इंसान के लिए राशन पानी आता था, उन्हें वो पीछे फिरा फिरा कर पैसे देता और अक्सर उनकी कुछ रकम मार लेता था। लेन देन के सिलसिले में वो किसी न किसी के साथ लड़ता झगड़ता ही रहता था। ये शेर जो निकल गया, ये हमारे पास उस वक्त आया था जब उसकी उम्र 3-3.5 महीने थी, लड़की ने बताया। राजन ने अभी तक उसकी कीमत अदा नहीं की। शेर की उम्र 2 साल हो गई है। जो आदमी इस बच्चे को लाया था वो 4-5 रोज पहले भी आया था। वो जब भी आता था राजन उसे शराब पिलाकर कुछ देर अपने पास रखता, फिर उसे चलता कर देता था। इसके साथ भी राजन का लड़ाई झगड़ा रहता होगा? जगमोहन ने पूछा। इस आदमी के साथ राजन के अजीब से ताल्लुकात थे, लड़की ने कहा। कभी शक होता था जैसे उनकी गहरी दोस्ती है। कभी मैंने उन्हें एक दूसरे को धमकियां देते भी देखा। मैं उससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती क्योंकि मैं इनकी हर मुलाकात के वक्त उनके साथ नहीं होती थी। जगमोहन ने उसे पूछा कि वो रिंग मास्टर और मदन के सामने भी राजन की इस बददयानती और कारोबार में बदअखलाकी की बातें करेगी। लड़की ने कहा कि वो उनके सामने ये बातें करने से नहीं डरेगी। जगमोहन ने रिंग मास्टर और मदन को अंदर बुला लिया। उन्हें बताया कि ये लड़की राजन के मुतालिक ये बातें बता रही है। राजन में ये बहुत बड़ी खराबी थी, रिंग मास्टर ने कहा। वो दूसरों की रकमें दबा लेता था। इस लड़की ने आपको ठीक बताया। मैंने आपसे कहा था कि कोई बज़ाहिर बेमानी और मामूली सी बात आपके जहन में आए तो वो भी मुझे बताएं। जगमोहन ने कहा, आपने इतनी अहम बात मुझे नहीं बताई। इस लड़की की बातों से मेरे जहन में आता जा रहा है कि कत्ल का बायस क्या हो सकता है। कत्ल का एक बायस ये हो सकता है कि इस शहर की कोई औरत उसके पास आती थी या उसने उस औरत को कोई झांसा देकर अपने खेमे में बुलाया था। उस औरत के लवाहिकीन ने राजन से इंतकाम लिया है। दूसरा बायस ये हो सकता है कि उसने किसी ऐसे व्यापारी या ठेकेदार के बिल की अदायगी रोक ली होगी जिसका ताल्लुक गुंडों और बदमाशों के साथ है। आपको शायद इल्म नहीं कि करीमगंज के बदमाश सारे सूबे में मशहूर हैं। ये सुरग रसानी तो आपको करनी है, मदन ने कहा। मैं तो करूंगा ही, जगमोहन ने कहा। आप यूं करें कि मुझे उन ठेकेदारों दुकानदारों के नाम पते दें जो सर्कस को गोश्त और दीगर माल सप्लाई करते थे। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि वो कौन आदमी है जिसने सर्कस को ये शेर दिया था जो पिंजरे से निकल गया। रिंग मास्टर और मदन ने उस आदमी का नाम कोमल बताया और उसके मुतालिक ये बताया कि वो उन जंगलों में रहता है जो नेपाल की सरहद से भी आगे चले जाते हैं। चूंकि ये सर्कस कुछ अरसे से इसी सूबे में घूम रहा था, इसलिए ये आदमी राजन से मिलता रहता था। उसने सर्कस को लंगूरों और बंदरों के बच्चे सप्लाई किए थे। एक रीछ का बच्चा भी था और आखिर में वो शेर लाया था। उस वक्त ये शेर बच्चा था। गोमल ने उसे 3-4 महीने अपने पास रखा था। इससे ये हुआ कि बच्चा उसे मानूस हो गया। गोमल बच्चे को यहाँ लाया तो गोमल के सिवा किसी और के हाथ नहीं आता था। ये रिंग मास्टर दरिंदों को सुदाना जानता था,
لیکن اس بچے کے ساتھ اسے کچھ مشکل پیش آئی۔ وہ اسے سدھا سکتا تھا، لیکن راجن نے کومل سے کہا کہ وہ سرکس کے ساتھ رہے اور اس بچے کو سدھائے۔ کومل نے وہی رہنا شروع کر دیا۔ رنگ ماسٹر کی ہدایات کے مطابق کومل بچے کو سدھاتا رہا اور بچہ 1.5 پونے 2 سال کا ہو کر پورا شیر بن گیا۔ یہ ببر شیر نہیں تھا، دھاری دار تھا جسے ٹائیگر کہتے ہیں۔ اسے پنجرے میں رکھا جاتا تھا کیونکہ یہ جوان شیر تھا۔ صرف کومل تھا جسے دیکھ کر یہ شیر پالتو کتے کی طرح دم ہلاتا اور کومل کے ہاتھ چاٹتا تھا۔ کوئی دوسرا قریب جاتا تو شیر غصے میں آ جاتا تھا، رنگ میں آ کر رنگ ماسٹر کو پریشان نہیں کرتا تھا۔ کومل کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ چلا گیا۔ رنگ ماسٹر اور مدن کو معلوم نہیں تھا کہ راجن نے اس شیر کی کتنی قیمت اور اسے سدھانے کے لیے کومل کو کتنی اجرت طے کی تھی۔ انہیں صرف یہ معلوم تھا کہ راجن نے کومل کو قیمت ادا نہیں کی تھی، اجرت بھی شاید کم ہی دی تھی۔ البتہ راجن نے کومل کو اپنا دوست بنا لیا تھا اور اسے شراب پلاتا تھا۔ اس کا اور کومل کا آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا تھا۔ 2-3 بار رنگ ماسٹر نے کومل سے کہا کہ وہ راجن کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرے۔ کومل نے اسے بتایا کہ راجن اسے شیر کی قیمت ادا نہیں کر رہا۔ رنگ ماسٹر نے راجن سے کہا کہ وہ اس جنگلی کو پیسے دے دے اور اسے چلتا کرے۔ راجن نے کہا کہ شیر کی قیمت جتنی تو یہ اس سے شراب پی چکا ہے۔ مختصر یہ کہ ان کی آپس میں چپکلش چل رہی تھی۔ آگ لگنے سے 3-4 روز پہلے بھی کومل آیا تھا۔ وہ اپنے سدھائے ہوئے شیر کے پنجرے کے سامنے جا کھڑا ہوا تو شیر اسے دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ کومل نے ہاتھ پنجرے کے اندر کیا تو شیر اس کے ہاتھ کو چاٹنے لگا۔ کومل نے یہ خطرناک حرکت کی کہ پنجرے کا دروازہ اوپر اٹھا دیا۔ شیر باہر آ گیا اور کومل کے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ دیکھنے والے ادھر ادھر بھاگ گئے، لیکن شیر نے کومل کے سوا کسی اور طرف توجہ ہی نہ دی۔ کومل نے اشارہ کیا تو شیر اچھل کر پنجرے میں چلا گیا۔ کومل نے دروازہ جو دراصل صلاحیں تھی نیچے کر دیا۔ یہ کوئی عجیب نہیں کہ شیر انسان کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، رنگ ماسٹر نے کہا۔ شیر کتے کی طرح پیار کرنا جانتا ہے۔ کومل نے تو اسے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا تھا اور شیر اسی کے ہاتھ سے کھا کھا کر جوان ہوا تھا۔ میں درندوں کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ جنگل میں بھی وہی شیر خطرناک ہوتا ہے جو بھوکا ہو یا جس کے منہ انسانی خون اور گوشت لگ گیا ہو، یا شیر اس کے لیے خطرناک ہوتا ہے جس سے اسے ڈر ہو، ورنہ شیر حملہ نہیں کرتا۔ کومل کے متعلق رنگ ماسٹر اور مدن نے بتایا کہ وہ ہے تو جنگلی، لیکن معمولی قسم کا آدمی معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ بتائی گئی۔ شکل و صورت بہت اچھی اور اس کا جسم پھرتیلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ دلیر اور پراسرار آدمی ہے۔ جگ موہن سنگھ نے کومل کے متعلق بہت کچھ پوچھا، اسے بتایا گیا، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ صرف یہ معلوم تھا کہ وہ فلاں جنگلوں میں رہتا ہے۔ اتنے وسیع جنگل میں اس کی تلاش آسان نہیں تھی، تاہم اسے تلاش کرنا جس کے لیے وقت درکار تھا، پولیس کے لیے کسی کی تلاش ناممکن نہیں ہوتی، وقت بہت چاہیے۔ دن گزر گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی تھی۔ اس کے مطابق موت جلنے سے واقع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ مقتول کے منہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا۔ کپڑا جو منہ سے باہر تھا وہ جل گیا تھا۔ اس سے مقتول کے ہونٹ جل کر سوج گئے اور آپس میں مل گئے تھے۔ اندر کا کپڑا نہیں جلا تھا۔ جگ موہن کو یہ کپڑا پہلے نہیں دکھ سکا تھا۔ جگ موہن یہ کپڑا پہلے نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ لاش کے ہونٹ بند اور بری طرح سوجے ہوئے تھے۔ جگ موہن سنگھ نے اپنے علاقے کے ڈی ایس پی کو واردات کی رپورٹ اور اس وقت تک کی جو کارروائی تھی بھیج دی تھی۔ ڈی ایس پی انگریز تھا۔ جگ موہن نے رنگ ماسٹر، مدن اور لڑکی کو بھیج دیا اور اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھا جو اس لڑکی کو چاہتا تھا۔ اس سے جگ موہن نے رات بہت دیر تک پوچھ گچھ جاری رکھی اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس شخص کے دل میں لڑکی کی محبت ضرور ہے، لیکن راجن کی دشمنی نہیں۔ دوسرے دن رنگ ماسٹر نے تھانے جا کر جگ موہن کو 2 آدمیوں کے نام پتے بتائے۔ یہ دونوں سرکس کو جانوروں اور کھانے پینے کا سامان سپلائی کرتے تھے۔ جگ موہن نے دونوں کو بلا لیا اور ASI سے کہا کہ مخبروں سے کہو کہ معلوم کریں کہ ان ٹھیکیداروں کے تعلقات گنڈوں اور بدماشوں سے ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو وہ کون ہیں۔ ٹھیکیدار آ گئے۔ جگ موہن نے دونوں سے الگ الگ پوچھ گچھ کی۔ معلوم ہوا کہ دونوں کی خاصی رقم راجن نے ادا نہیں کی۔ دونوں کا راجن کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ دونوں نے راجن سے کہا تھا کہ وہ بل ادا کر دے ورنہ وہ سپلائی روک لیں گے۔ راجن نے انہیں کہا تھا کہ روک لو، میں بل ادا کیے بغیر سرکس کو اگلے شہر لے جاؤں گا۔ انہوں نے سپلائی نہ روکی۔ راجن نے دونوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیے۔ ان دونوں کو جگ موہن نے تفتیش میں بہت رگڑا۔ 3-4 گھنٹے گزر گئے تھے۔
ان میں سے ایک کے متعلق ایک مخبر نے آ کر اطلاع دی کہ اس کا دوستانہ 2 گنڈوں کے ساتھ ہے۔ ان 2 میں سے ایک 2 بار کا سزا یافتہ تھا۔ جگ موہن نے ان دونوں کو بھی بلا لیا۔ پھر دونوں ٹھیکیداروں سے الگ الگ اور دونوں گنڈوں سے الگ الگ پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ اس قسم کے مشتبہ افراد سے تفتیش کسی اور انداز سے کی جاتی ہے۔ گنڈوں پر جگ موہن نے 3rd ڈگری طریقہ اذیت رسانی بھی استعمال کیا تھا، لیکن کسی نے بھی اقبال جرم نہ کیا۔ جگ موہن سنگھ نے انہیں چھوڑا نہیں، تھانے ہی میں بٹھائے رکھا۔ اس روز ڈی ایس پی بھی آ گیا۔ واردات سنگین تھی۔ انگریز اپنے قانون کی اور امن عامہ کی توہین برداشت نہیں کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تھانے دار دن رات ایک کیے رکھتے تھے، اور جو تھانے دار چائے پانی کے عادی تھے انہیں تو اور زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، کیونکہ چائے پانی پر پردہ ڈالنا خاصا مشکل کام ہوتا تھا۔ جگ موہن کے ڈی ایس پی نے جائے واردات دیکھی، پھر جگ موہن کی کارروائی دیکھی اور اسے پوچھا کہ وہ کس لائن پر تفتیش کر رہا ہے۔ ڈی ایس پی نے دونوں ٹھیکیداروں سے کہا کہ جب تک وہ پولیس کو یقین نہیں دلا دیتے کہ وہ بے گناہ ہیں، انہیں تھانے سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس سے جگ موہن سنگھ کا حوصلہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ جگ موہن نے ڈی ایس پی کو گومل کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ ڈی ایس پی نے اسے کہا کہ وہ ان جنگلوں کے علاقے کے تمام تھانوں کو اطلاع بھجوا دے جس میں گومل اور گھوڑے کے حلیے لکھے جائیں۔ شیر کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کہاں گیا ہے۔ تھانوں کو یہ اطلاع ڈی ایس پی نے خود بھجوا دی۔ ڈی ایس پی کے جانے کے بعد جگ موہن نے تفتیش جاری رکھی۔ ادھر رنگ ماسٹر اور مدن نے سرکس کو رواں کر لیا۔ انہیں تنخواہیں دینے کے لیے سرکس کو چلانا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور 3 مہینے گزر گئے۔ سرکس وہیں رہا، حالانکہ اس کی آمدنی خاصی کم ہو گئی تھی۔ ڈی ایس پی خود بھی تفتیش میں دلچسپی لیتا رہا، لیکن بات وہیں پر رہی جہاں پہلے دن تھی۔ رنگ ماسٹر کبھی جگ موہن سنگھ کے سر پر جا سوار ہوتا، کبھی ڈی ایس پی کے ہاں چلا جاتا۔ اگر وہ خاموش رہتا تو جگ موہن ڈی ایس پی کی اجازت لے کر کیس عدم پتہ قرار دے کر فائل کر دیتا۔ جگ موہن کی طرف سے کیس عدم پتہ ہی تھا، اس کا وجود صرف فائل میں رہ گیا تھا۔ اسے رنگ ماسٹر اور مدن نے زندہ رکھا ہوا تھا۔ انہیں راجن کی موت کا اتنا غم نہیں تھا، بلکہ وہ خوش نظر آتے تھے۔ راجن کا کوئی وارث نہیں تھا جو اس کی جگہ سرکس کا مالک بنتا۔ اب رنگ ماسٹر اور مدن اس کے مالک تھے۔ وہ مجرم کو اس لیے پکڑنے پر زور دے رہے تھے کہ انہیں ڈر تھا کہ مجرم اگر سرکس کا کوئی کارندہ ہے تو نہ پکڑے جانے کی صورت میں وہ ایسی ہی واردات دوبارہ کرے گا اور سرکس تباہ ہو جائے گا۔ ایک روز جگ موہن سنگھ کو ڈی ایس پی کا فون ملا۔ اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ملزم مل گیا ہے، جلدی آؤ۔ جگ موہن اسی وقت روانہ ہو گیا۔ ڈی ایس پی 25 میل دور بڑے شہر میں تھا۔ ڈی ایس پی نے اسے یہ کہہ کر ریسٹ ہاؤس میں بھیج دیا کہ وہاں اسے ایک انگریز میجر پیٹر ہال ملے گا، اور وہ اس میجر کی ساری کہانی سن کر 30-35 میل دور جانے کی تیاری کر لے۔ جگ موہن ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا جہاں میجر پیٹر موجود تھا۔ انگریز آفیسر بڑی صاف اردو بولا کرتے تھے۔ میں نے اسے ایک دلچسپ کہانی سمجھ کر تمہارے ڈی ایس پی کو سنائی تھی۔ میجر پیٹر نے جگ موہن سنگھ سے کہا، لیکن وہ خوشی سے چونک پڑا اور کہنے لگا کہ یہ شخص جس نے اپنا نام گومل بتایا ہے ہمیں مطلوب ہے۔ میں نوتانوا کے جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ وہاں شیر ٹائیگر مل جاتے ہیں۔ وہاں میں ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا۔ مجھے اس جنگل کے ایک باشندے کا انتظار تھا جس کا نام مجھے گومل بتایا گیا تھا، اور مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ وہ نہ صرف ماہر شکاری ہے بلکہ شیر کو گھیر کر سامنے لانے کا ماہر ہے، اور وہ جنگل کا بھیدی ہے۔ وہ درندوں کے بجھے ہوئے نقوشے پا بھی پہچان کر بتا دیا کرتا ہے کہ درندہ کس طرف گیا ہے۔ مجھے وہاں کے نمبردار نے بتایا کہ گومل اگلے روز پہنچ جائے گا۔ میں دن کے پچھلے پہر سیر کے لیے باہر نکل گیا۔ وہاں قدرتی پودے اور درخت بہت زیادہ تھے۔ اسے 4-5 فرلانگ دور گاؤں ہے جہاں زیادہ تر لوگ کسان ہیں یا جنگل میں مزدوری کرتے ہیں۔ میں اس گاؤں سے دور ایک اور طرف چلتا گیا۔ کوئی 1 میل دور گیا ہوں گا کہ آگے ایک برساتی نالا نظر آنے لگا جس کے کنارے اونچے تھے اور نالا خشک تھا، کہیں کہیں تھوڑا سا پانی تھا۔ مجھے اپنی دائیں طرف جھاڑیوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ شکاری جنگل کی ایسی سرسراہٹ کو نظر انداز نہیں کیا کرتے۔ میں نے رک کر ادھر ادھر دیکھا تو میرے رگوں میں خون رک گیا اور میں بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ مجھ سے 10-12 قدم دور ایک شیر کھڑا مجھے گھور رہا تھا اور اپنی ٹانگیں نہایت آہستہ آہستہ اس طرح دوہری کر رہا تھا جس طرح شیر اپنے شکار پر چھپٹنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں رائفل نہیں تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ شیر یہاں سے دور ہوتے ہیں، مگر یہ شیر گاؤں اور ریسٹ ہاؤس کے قریب پھر رہا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتا تھا کہ شیر مجھ کو زندہ ہی چیر پھاڑ دے، مگر یہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔
خدا کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ شیر نے اس طرح ایک طرف دیکھا اور ٹانگیں سیدھی کر کے جمائی لی جیسے اسے میرے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو۔ وہ منہ پھیر کر آہستہ آہستہ چلا گیا۔ میری جان میں جان آئی۔ وہ جنگل میں غائب ہو گیا اور دور برساتی نالے میں نظر آیا، پھر وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ میں واپس ریسٹ ہاؤس میں آ گیا۔ رات کے وقت مجھے گاؤں کی طرف سے مویشیوں کا شور و غل سنائی دیا۔ ان کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ ان پر کوئی خطرہ آن پڑا ہے۔ ذرا ہی دیر بعد اس خطرے کی آواز بھی سنائی دی۔ یہ شیر کی آواز تھی جسے شکاری پہچانتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ شیر نے مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے۔ میں ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو گاؤں کے بہت سے آدمی میرے پاس آئے۔ وہ ہراساں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ رات کو بہت سے مویشی ایک جگہ اکٹھے رکھے جاتے ہیں۔ ان کے ارد گرد جھاڑیوں کی باڑ ہے۔ رات کو ایک شیر باڑ کے اندر آ گیا۔ مویشی ڈر کر چیخنے اور بھاگنے لگے۔ نمبردار دوڑا گیا۔ گاؤں کے لوگ شیر کی آواز سن کر دبکے رہے۔ جب خاموشی ہوئی تو لوگوں نے جا کر دیکھا۔ نمبردار خون میں ڈوبا پڑا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ شیر نے اس کے ایک پہلو سے پیٹ پھاڑ ڈالا تھا۔ صبح لوگوں نے مویشیوں کو اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ ایک بچڑا کم ہے۔ زمین پر نشان دیکھے شیر اسے گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ میں گاؤں میں چلا گیا۔ نمبردار کی لاش اس کے گھر پڑی تھی۔ اسے دیکھا۔ شیر نے اس کے صرف پہلو میں پنجہ مار کر اس کا پیٹ چاک کر دیا تھا۔ جسم پر اور کوئی زخم نہیں تھا۔ میں نے باہر جا کر زمین دیکھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ بچھڑے کو شیر گھسیٹ کر کدھر لے گیا ہے۔ میرے ہاتھ میں رائفل تھی۔ میں اس نشان پر چلتا گیا۔ مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ شیر انسان کا گوشت کھانے کا عادی نہیں، ورنہ وہ نمبردار کی لاش اٹھا لے جاتا۔ اسے ایک جانور کی ضرورت تھی۔ اسے بچڑا پسند آیا اور اسے مار کر لے گیا۔ شیر وہ خطرناک ہوتا ہے جو انسان کے گوشت کا عادی ہو جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس گاؤں کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ شیر گاؤں میں آیا ہے، ورنہ یہاں دور دور تک شیر نظر نہیں آتا۔ میں آگے چلتا گیا۔ برساتی نالے میں سے بھی گزر گیا، پار چلا گیا اور 20-25 گز دور مجھے مرا ہوا بچڑا پڑا نظر آ گیا۔ میں ذرا قریب جا کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ بچڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی صرف ایک ٹانگ کھائی ہوئی تھی۔ شیر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ 3-4 گیدڑ آ گئے اور گدھ بھی آ گئے تھے۔ میں خاصی دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ شیر کا نام و نشان نہ تھا۔ میں اس ارادے سے واپس آ گیا کہ رات کو اسی درخت پر واپس آؤں گا۔ شیر عموماً رات کو اپنے مارے ہوئے شکار پر آیا کرتا ہے۔ ریسٹ ہاؤس میں آیا تو برآمدے میں ایک دراز قد، بڑے مضبوط جسم اور اچھی شکل و صورت کا مالک ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ میرا اردلی اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی وہ شکاری ہے جسے میری رہنمائی اور ساتھ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس آدمی نے اپنا نام کومل بتایا۔ میں نے شکار کے دوران ایسے بہت سے آدمی دیکھے ہیں، وہ مرے مرے اور جھمکے جھکے سے ہوتے ہیں اور انگریز شکاریوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت غریب ہے تاکہ انگریز آفیسر رحم کر کے زیادہ انعام دے جائیں۔ لیکن کومل کے چہرے کے تاثرات میں اور اس کی آنکھوں کی چمک میں خود اعتمادی اور وقار سا تھا۔ اس نے مجھے اس طرح سلام کیا جیسے وہ میرے ہی عہدے کا آفیسر ہو۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے پہلا ہندوستانی مددگار دیکھا ہے جو اپنے آپ کو غلام اور غریب ظاہر نہیں کر رہا۔ میری نظر اس کے گھوڑے پر پڑی جو پرے بندھا ہوا تھا۔ گھوڑا اتنی اچھی نسل کا تھا کہ مجھے یقین نہ آیا کہ جنگل کا یہ باسی اسی گھوڑے پر آیا۔ میں نے اسے پوچھا کومل یہ گھوڑا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ 1.5-2 سال سے اس کے پاس ہے۔ ان لوگوں کے پاس گھوڑے کہاں؟ ان میں سے کوئی عیاشی کرے تو ٹٹو قسم کی مریل سی گھوڑی رکھ لیا کرتا تھا۔ جگموہن سنگھ نے میجر پیٹر ہال سے گھوڑے کا حلیہ پوچھا۔ اس نے حلیہ بتایا تو جگموہن نے اچھل کر کہا، یہی ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ایسا اعلیٰ گھوڑا کسی جنگلی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ وہ سرکس کا گھوڑا ہے۔ جگموہن کو گھوڑے کا جو حلیہ زبانی یاد تھا۔ یہ گھوڑا عام گھوڑوں سے ویسے بھی بہت مختلف تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا۔ اس پر ہلکے اور کچھ گہرے بادامی رنگ کے چھوٹے چھوٹے داغ دھبے تھے۔ میں کومل کو وہیں سے اپنے ساتھ گاؤں میں لے گیا۔ میجر پیٹر ہال نے جگموہن کو سنایا اور اسے کہا کہ وہ اس شیر کے پنجوں کے نشان پہچان لے۔ نشان برساتی نالے کی ریت اور مٹی پر زیادہ صاف تھے۔ کومل نے یہ نشان دیکھے تو وہ ایک نشان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں اس پر جھک گیا۔ اس کے منہ سے بڑی دھیمی آواز میں یہ الفاظ نکلے، یہاں آ گیا ہے۔ میں نے اسے پوچھا، تم اس شیر کو جانتے ہو؟ وہ چونک پڑا، جیسے اسے معلوم ہی نہ تھا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس نے عجیب سی ہنسی ہنس کر کہا، ہاں صاحب بہادر، میں اس شیر کو پہچانتا ہوں، لیکن یہ کسی انسان پر حملہ نہیں کرے گا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ اس شیر کو کس طرح جانتا ہے۔ اس نے ادھورے سے 2-3 الفاظ منہ سے نکالے، پھر جیسے اس کے ذہن میں معقول جواب آ گیا، وہ کہنے لگا، ہم لوگ جنگل کے بھیدی ہیں۔ کسی ایک شیر یا چیتے کے پاؤں کا نشان دیکھ لیں تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ
بڑا ذہین گائیڈ اور مددگار شکاری مل گیا ہے، لیکن شیر کے پنجے کے نشان دیکھ کر اس کے چہرے پر میں نے جو تبدیلی دیکھی تھی وہ بلا وجہ اور بےمعنی نہیں تھی۔ ہم ریسٹ ہاؤس میں واپس آ گئے۔ میرے اردلی نے میری عادت کے مطابق وسکی کی بوتل اور گلاس میرے آگے رکھ دیے۔ میں نے ویسے ہی گومل کی طرف دیکھا، وہ وسکی کی بوتل کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک اور گلاس منگوا کر اسے وسکی ڈال دی۔ یہ آدمی مجھے اچھا لگا تھا اور مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ شخص خود ایک مجسم راز ہے یا کوئی اور خاص بات ہے جسے یہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال یہ آدمی میرے لیے دلچسپ تھا۔ انگریزوں کی ذہانت کے متعلق میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس قوم نے آدھی دنیا پر بادشاہی کی ہے۔ یہ انگریزوں کے اوصاف کا کرشمہ تھا۔ انگریز ڈسپلن، کام اور دیانتداری کو اپنا مذہب سمجھتے تھے۔ ان میں انسان شناسی کا وصف خاص طور پر تھا۔ جس ملک پر حکومت کرتے تھے وہاں کے لوگوں کی نفسیات، معاشرت اور مذہب سے گہرائی تک واقفیت حاصل کر لیتے تھے۔ انسان کا چہرہ پڑھ کر اس کے ساتھ ناپ تول کر بات کرتے تھے۔ میں یہاں تک کہوں گا کہ ہمارے متعلق جو انگریز کو معلوم تھا وہ ہم خود بھی نہیں جانتے تھے۔ اس میجر نے گومل کو دیکھا تو وہ اس جنگلی میں دلچسپی لینے لگا۔ میجر پیٹر ہال نے جگ موہن کو یہ دلچسپ کہانی سناتے ہوئے کہا، میں نے گومل سے کہا کہ اس شیر کو مارنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اس نے مویشیوں پر حملہ کیا تو اسے ایک بچڑا مل گیا۔ یہ اس کے لیے آسان شکار تھا۔ وہ اب مویشیوں پر ہی حملے کرتا رہے گا اور یہ خطرہ بھی ہے کہ مویشیوں کے ساتھ انسان بھی ہوتے ہیں۔ شیر کہیں انسان کے گوشت کو نہ چکھ لے۔ گومل نے کہا، آپ شیر کے شکار کے لیے آئے ہیں، میں آپ کو آگے لے جاؤں گا جہاں آپ شیر کا شکار کھیل سکتے ہیں۔ میں آپ کو تفریح کرانا چاہتا ہوں۔ ہم شیر کو زندہ پکڑیں گے۔ میں پنجرا بناؤں گا جو دراصل پھندا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے ساتھ مجھے بھی مروائے گا اور وہ ایسا مذاق نہ کرے۔ گومل نے اسے بتایا کہ وہ شکار کا اتنا ماہر نہیں جتنی اسے درندوں اور جانوروں کو پھندوں میں پھانسنے کی مہارت ہے، اور یہ کھیل بڑا ہی دلچسپ ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ بعض مہاراجے اور نواب شیروں، ہرنوں، بارہ سنگھوں وغیرہ کے بچے پالنے کے لیے خریدتے ہیں۔ وہ کئی بچے بیچ چکا ہے اور ایک سرکس کو بھی اس نے شیر کا ایک بچہ، لنگور اور بندر سپلائی کیے تھے۔ حکومت کے افسروں نے اسے ایک بار ایک جوان شیر پکڑنے کو کہا تھا جو اس نے پھندے میں پھانس دیا تھا۔ یہ شاید کسی چڑیا گھر کے لیے تھا۔ میں نے تفریح اور تماشے کے لیے اسے کہہ دیا کہ اس شیر کو پھانس لے۔ اس نے اسی وقت جا کر گاؤں سے کچھ آدمی ساتھ دیے اور اگلے دن دوپہر تک ایک بہت بڑا بانسوں کا پنجرا تیار کر لیا۔ اس میں کیل نہیں لگائے گئے تھے۔ بانسوں کو سن یا بان قسم کی لمبی گھاس سے باندھا گیا تھا۔ گومل کہتا تھا کہ یہ گھاس بہت تیز چھرے سے ہی کٹ سکتی ہے۔ وہ پنجرا اٹھوا کر اور مجھے ساتھ لے کر جنگل میں 2 میل اندر چلا گیا۔ بکری کا ایک بچہ بھی اس نے ساتھ لے لیا تھا۔ اس نے پنجرا ایک جگہ رکھوایا اور بکری کے بچے کو اس کے اندر ایک کونے میں باندھ دیا۔ ایک رسی بانس کی ایک کیل سے باندھی اور سامنے والا دروازہ اوپر اٹھا دیا۔ دروازہ اوپر ہی اٹک گیا۔ اسے بانس کے کیل نے روک لیا تھا۔ گومل ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل پنجرے میں گیا۔ جو ہی وہ پنجرے میں داخل ہوا، رسی نے بانس کے کیل کو کھینچ لیا اور دروازہ گر پڑا۔ پنجرا بند ہو گیا۔ میں نے دروازہ اٹھایا۔ گومل ہنستا ہوا باہر آیا۔ اس نے دروازے کے نیچے کیل لگا دیا اور بکری کے بچے کو اندر ہی بندھا چھوڑ کر ہم واپس آ گئے۔ گومل نے کہا کہ شیر جب بکری کے بچے کو مار چکے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ بند ہو گیا ہے، پھر وہ بڑی زور سے گرجے گا۔ ہم ریسٹ ہاؤس کو آنے کی بجائے ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے پنجرا دیکھنے گئے۔ شیر کی آمد رات کو متوقع تھی، لیکن ہم نے پنجرے کا دروازہ بند دیکھا۔ پنجرے میں بکری کا بچہ تھا، شیر نہیں تھا۔ گومل نے سب سے پہلے زمین دیکھی۔ شیر آیا تھا۔ پنجوں کے نشان صاف تھے۔ گومل نے دروازہ اوپر اٹھایا تو اسے وہاں شیر کے کچھ بال دکھائی دیے، جو اس نے مجھے بھی دکھائے۔ شیر آیا تھا، لیکن پنجرے کے دروازے میں اس نے قدم رکھا تو اوپر سے دروازہ گر پڑا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا پاؤں یا منہ کا کوئی حصہ دروازے کے نیچے آیا، جو شیر نے باہر کھینچ لیا اور اس کے کچھ بال دروازے کے نیچے رہ گئے۔ گومل نے کہا کہ دروازہ اچھی طرح نہیں اٹکا تھا، اس لیے وہ دوسری کوشش کرے گا، لیکن میں نے روک دیا اور کہا کہ میں کوئی اور کھیل تماشا نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں شیر کے شکار کے لیے آیا ہوں اور میں اسی شیر کو ماروں گا۔ میں نے دیکھا کہ گومل کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ وہ شیر کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ اس شیر کو زندہ پکڑ کر کسی سرکس یا کسی چڑیا گھر کے حوالے کر کے پیسے کمائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنا کاروبار میرے جانے کے بعد بھی چلا سکتا ہے، پہلے میرے شکار میں میری مدد کرے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس میں ایک انگریز افسر کی حکم عدولی کی جرات نہیں تھی۔
جس طرح آج مجھے اس کہانی کی ایک ایک تفصیل یاد آ گئی ہے، اسی طرح مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جگ موہن سنگھ نے مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے کہا تھا، انگریز افسر مختصر اور صرف کام کی بات کیا کرتے ہیں، لیکن اس انگریز میجر نے ہندوستانی عورتوں کی طرح بات اتنی لمبی کر دی کہ ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا ملزم یہی گومل ہے، گھوڑا جو اس کے پاس ہے وہ راجن کے سرکس کا ہے، اور اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ اس شیر کو گومل مارنا نہیں چاہتا تھا بلکہ زندہ پکڑنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ وہی شیر تھا جو اس نے خیموں کو آگ لگا کر سرکس کے پنجرے سے نکال دیا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ شیر اس کے ساتھ کتے کی طرح پیار کرتا تھا۔ جگ موہن نے مجھے سنایا کہ انگریز میجر ایک ہندوستانی سب انسپیکٹر کی یہ بدتمیزی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے حاکموں کے لہجے میں کہا، میری پوری بات غور سے سنو، تمہارے ڈی ایس پی نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں پوری بات سناؤں۔ معلوم ہوتا ہے تم میری بات سے اکتا گئے ہو اور اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کر رہے ہو۔ تمہیں شاید احساس نہیں کہ کتنا بڑا جرم سرزد ہوا ہے۔ تم ہندوستانیوں کی دلچسپی صرف تنہا کے ساتھ ہوتی ہے۔ جگ موہن سنگھ ایسی ڈانٹ برداشت کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے میجر کو کھری کھری سنا دی اور اسے کہا، آپ بات پوری سنائیں یا نہ سنائیں، میں اپنے ملزم کو اس جنگل میں شیروں کی کھچار میں سے بھی نکال کر لے آؤں گا۔ پھر بھی جگ موہن کو ساری کہانی سننی پڑی جو اس کے لیے دلچسپ تو بہت تھی، لیکن وہ وقت بچانا چاہتا تھا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ فوراً نوتانوا کو روانہ ہو جائے اور بیشتر اس کے کہ گومل کہیں روپوش ہو جائے اسے گرفتار کر لے۔ کہانی جو کہ دلچسپ تھی اس لیے مجھے بھی آج تک یاد ہے۔ میجر پیٹر ہال نے جگ موہن کو سنایا۔ رات کو پھر وہی شور سنائی دیا۔ مویشی خوفزدہ ہو کر چلا رہے تھے مگر شیر کی آواز نہ آئی۔ صبح گاؤں کے چند ایک آدمی ریسٹ ہاؤس میں آئے، وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شیر کے پہلے حملے سے ڈر کر انہوں نے مویشیوں کے باڑے پر گزشتہ رات ایک آدمی کا پیرا کھڑا کر دیا تھا۔ رات کو شیر آیا اور اس آدمی کو مار کر چلا گیا۔ میں نے گومل سے کہا کہ اس شیر کو فوراً مار دینا ضروری ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں اسے گاؤں میں لے گیا۔ لاش دیکھی، وہ ایک جوان آدمی تھا۔ شیر نے اس کا سر منہ میں لے کر کچل ڈالا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ شیر انسان خور نہیں ہے اور اسے انسان کے گوشت کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں، ورنہ وہ لاش کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ میرا یہ خطرہ صحیح ثابت ہوا۔ ہاں، مجھے یقین ہو گیا کہ شیر انسان خور نہیں ہے اور اسے انسان کے گوشت کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں، ورنہ وہ لاش اپنے ساتھ لے جاتا۔ میرا یہ خطرہ صحیح ثابت ہوا کہ شیر مویشیوں کو آسان شکار سمجھ کر اسی باڑے میں آیا کرے گا۔ میں گومل کو ساتھ لے کر ریسٹ ہاؤس گیا۔ کھانے پینے کا سامان تھیلوں میں ڈال کر ہم شیر کے تعاقب میں چل پڑے۔ گومل شیر کے پنجوں کے نشان دیکھنے کا ماہر تھا۔ وہ مجھے صحیح سمت لے جا رہا تھا۔ نشان مجھے بھی نظر آ رہے تھے۔ ہم بہت دور نکل گئے، آگے پگ ڈنڈی آ گئی۔ ہم اس پر جا رہے تھے کہ شیر تقریباً 100 گز دور جاتا نظر آیا۔ اس کا ایک پہلو ہماری طرف تھا۔ وہ جس طرف جا رہا تھا وہاں چند قدم آگے گھنی جھاڑی تھی۔ مجھے اپنے نشانے پر بھروسہ تھا۔ میں نے خطرہ مول لیا، رائفل کندھے سے لگائی اور گولی چلا دی۔ شیر پوری طرح گرا نہیں، اس کے جسم کا پچھلا حصہ زمین سے لگا اور شیر دوڑ کر جھاڑی میں غائب ہو گیا۔ گومل نے کہا، صاحب بہادر، اب یہ شیر اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیونکہ زخمی ہو گیا ہے۔ یہی وہ خطرہ ہے جو میں نے مول لیا تھا۔ زخمی شیر بے حد خطرناک ہوتا ہے۔ زخمی شیر کا تعاقب کر کے اسے مارنا ہی پڑتا ہے۔ اگر اسے زندہ چھوڑ دیا جائے تو وہ جس آدمی کو دیکھتا ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور بڑا ہولناک انتقام لیتا ہے۔ میں اور گومل وہاں گئے جہاں شیر کو میری گولی لگی تھی۔ اب ہم بہت محتاط تھے۔ شیر کا حملہ کسی بھی لمحے متوقع تھا۔ وہاں خون تھا، شیر نہیں تھا۔ آگے گھنی جھاڑی تھی۔ ہم نے اس پر پتھر پھینکے اور کان کھڑے کر کے شیر کی آواز سننے کی کوشش کی۔ ہمیں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ گومل، جھاڑ میں سے نہ گزرو۔ میں اور گومل وہاں گئے جہاں شیر کو میری گولی لگی تھی۔ ہم اب بہت محتاط تھے۔ شیر کا حملہ کسی بھی لمحے متوقع تھا۔ وہاں خون تھا، شیر نہیں تھا۔ آگے گھنی جھاڑی تھی۔ ہم نے اس میں پتھر پھینکے اور کان کھڑے کر کے شیر کی آواز سننے کی کوشش کی۔ ہمیں کوئی آواز نہ سنائی دی۔ گومل جھاڑ میں سے نہ گزرا۔ اس نے مجھے بھی جھاڑ میں جانے سے روک دیا۔ ہم بار بار سے دوسری طرف گئے۔ ہمیں خون اور پنجوں کے نشان نظر آ گئے۔ گومل نے کہا کہ شیر کی پچھلی اور بائیں ٹانگ میں گولی لگی ہے لیکن ہڈی نہیں ٹوٹی، ورنہ شیر اتنی جلدی غائب نہ ہو جاتا۔ خون زیادہ تھا، گولی پٹھے میں سے گزری تھی۔ خون کو دیکھتے ہم بڑھتے چلے گئے، لیکن اب ہم بے فکری سے نہیں چل رہے تھے۔ آگے دریا آ گیا جس میں پانی کم تھا۔ گومل نے مجھے کہا کہ میں کنارے کے ساتھ آگے بڑھوں اور وہ دوسری طرف سے جائے گا تاکہ شیر کو آگے سے روکا جا سکے۔ میں گومل سے جدا ہو گیا۔
تقریباً 1 میل ہوں گے کہ مجھے 100 گز سے زیادہ فاصلے پر شیر نظر آ گیا۔ پہلے کی طرح بھی اس کے آگے جھاڑ تھی۔ اسے معلوم نہیں کیسے شک ہو گیا کہ کوئی خطرہ ہے۔ وہ لنگڑاتا ہوا تیزی سے چلنے لگا اور جھاڑ میں داخل ہو گیا۔ ابھی اس کا آدھا جسم باہر تھا کہ میں نے رائفل کندھے سے لگا کر اس پر گولی چلا دی۔ شیر گرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ گولی بھی مہلک ثابت نہیں ہوئی تھی۔ ایک اور گولی چلی جو گومل نے چلائی تھی۔ میں دوڑا گیا، شیر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ مرتے وقت کی آوازیں تھیں۔ میں جب شیر کے قریب پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور گومل اسے کچھ دور کھڑا اسے بالکل ویسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اپنے کسی عزیز کو مرتے دیکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی، شاید اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ شیر مر گیا تو گومل اس کے پاس بیٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسے شیر کے مرنے کا افسوس ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم اسے زندہ پکڑ کر کسی چڑیا گھر یا کسی سرکس کو دینا چاہتے تھے۔ تمہارا بہت نقصان ہوا ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن گھمائی اور مجھے دیکھا لیکن بولا کچھ بھی نہیں۔ میں کل یہاں آیا ہوں، شیر کی کھال سر سمیت ساتھ لے آیا ہوں۔ تمہارا DSP میرا گہرا دوست ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک دن گزارنے کے لیے رک گیا۔ رات کو میں نے اسے شکار کی یہ داستان سنائی تو وہ چونک پڑا اور اس نے کہا کہ تم نے غالباً ہماری تفتیش مکمل کر دی ہے۔ اس نے اسی وقت تمہیں ٹیلی فون کر کے بلا لیا۔ تم نے میری روایات غور سے سنی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تمہیں بہت سے کھوج اور سراغ دے دیے ہیں۔ DSP نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نوتانوا جاؤں۔ تمہیں میری رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ DSP کی ہدایت کے مطابق میجر پیٹر ہال اور جگموہن سنگھ یہ اسکیم بنا کر گومل کی گرفتاری کے لیے روانہ ہوئے کہ نوتانوا کے ریسٹ ہاؤس میں رات کے وقت پہنچیں گے تاکہ وہاں کسی کو پتہ نہ چلے کہ میجر پیٹر ہال کے ساتھ پولیس بھی آئی ہے۔ کھانے پینے کے انتظام کے لیے میجر پیٹر ہال کا اردلی اور پولیس ہیڈ کوارٹر کے انتظام کے تحت ایک باورچی پہلے ہی روانہ کر دیے گئے۔ جگموہن کے ساتھ 4-5 کانسٹیبل تھے۔ یہ پارٹی اسکیم کے مطابق رات کو وہاں پہنچی۔ جگموہن اور کانسٹیبلوں کو چھپ کے رہنا تھا۔ رات کو ہی میجر نے گاڑی کے سرکاری آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ گومل کو ڈھونڈ کر اسے کل دن کو یہاں پہنچنے کو کہہ آئے۔ میجر نے پیغام کے ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا کہ ایک انگریز کرنل کو شیر کی کھال چاہیے، اس لیے میں راستے سے واپس آ گیا ہوں۔ گومل قریبی کہیں مل گیا اور دوسرے دن ریسٹ ہاؤس میں آ گیا۔ وہ اسی گھوڑے پر آیا تھا۔ میجر پیٹر ہال نے اسے جس کمرے میں بٹھایا اس کے ساتھ والے کمرے میں جگموہن اور کانسٹیبل موجود تھے۔ جگموہن نے دروازے کا کواڑ ذرا سا کھول رکھا تھا تاکہ میجر اور گومل کی باتیں سن سکے۔ میجر نے گومل کو وسکی پلائی اور اسے کہا کہ کرنل انگلینڈ جا رہا ہے۔ وہ شیر کی کھال اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ وہ اس شیر کی کھال لینا چاہتا تھا جو ہم دونوں نے مارا ہے، لیکن میں یہ کھال نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور ایک اور شیر مار لاؤ۔ وہ میرا دوست ہے، میں اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ میں واپس آ گیا ہوں۔ میجر پیٹر ہال فوج کا آفیسر تھا، پولیس کا نہیں تھا۔ اس نے یہ مکانہ حرکت کی کہ گومل سے ایسے سوال کرنے شروع کر دیے کہ اسے شک ہو گیا۔ پہلے اسے پوچھا کہ یہ گھوڑا کہاں سے لیا تھا۔ گومل نے گول مول سا جواب دیا تو میجر نے کہا کہ یہ کسی سرکس کا گھوڑا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے گومل سے پوچھا، مجھے یقین ہے کہ جو شیر ہم نے مارا ہے اس کے ساتھ تمہارا کوئی گہرا تعلق تھا۔ تم نے پہلے روز اس کے پنجوں کے نشان پہچان کر کہا تھا کہ یہ یہاں آ گیا ہے۔ گومل نے اسے گول مول جواب دیا۔ جگموہن سامنے نہیں آ سکتا تھا ورنہ وہ خود پولیس کے طریقے سے پوچھ گچھ کرتا۔ وہ دوسرے کمرے میں پریشان ہو رہا تھا۔ میجر نے گومل سے پوچھا، کریم گنج میں راجن کے سرکس کو آگ لگی تھی، سنا ہے راجن کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق تھا؟ اس انگریز کی نسبت جنگلوں میں رہنے والا گومل عقل مند تھا۔ وہ بھانپ کیا کہ یہ صاحب جو کل جا کر آج پھر واپس آ گیا، یہ کھال کی خاطر ایک اور شیر کو مارنے نہیں آیا۔ گومل پیے ہوئے تھا اور اس کے پاس بندوق تھی۔ میجر کی رائفل ابھی بند پڑی تھی۔ گومل اٹھ کھڑا ہوا، اس نے بندوق کی نال میجر پیٹر ہال کی طرف کر دی۔ تم مجھے پکڑنے آئے ہو، گومل نے غصے سے کہا، اور کہتے ہو کہ ایک دوست کے لیے شیر کی کھال لے جانی ہے۔ میں اسے تمہاری کھال دوں گا۔ یہ گھوڑا راجن کے سرکس کا ہے۔ تم اب کریم گنج کی پولیس تک زندہ نہیں پہنچ سکو گے۔ میجر پیٹر ہال کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں اور اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اب جگموہن سنگھ تماشائی نہیں بنا رہ سکتا تھا۔ وہ جس دروازے کے ساتھ لگا کھڑا تھا وہ گومل کے دائیں طرف تھا۔ جگموہن ریوالور ہاتھ میں لے کر دروازے سے آگے آ گیا اور گومل کی طرف ریوالور کر کے بولا، رائفل نیچے کر لو گومل۔ گومل نے جگموہن کی طرف دیکھے بغیر گولی چلا دی۔ جگموہن اسے ریوالور کی گولی سے ہلاک کر سکتا تھا لیکن اسے زندہ پکڑنا زیادہ بہتر سمجھا۔ ادھر گومل کی بندوق فائر ہوئی اور ادھر سے جگموہن نے اس کے ہاتھ پر ریوالور فائر کیا۔ بمشکل 4 گز تھا فاصلہ۔ گولی گومل کے ہاتھ میں سے گزر گئی اور اس کی بندوق گر پڑی۔ کانسٹیبل دوڑے آئے اور گومل کو جکڑ لیا۔ میجر پیٹر ہال کو دیکھا، اس کی موت یقینی تھی کیونکہ گومل
ماہر نشانہ باز تھا، لیکن میجر زندہ تھا۔ کارتوس کے تھوڑے سے چھرے اس کے کندھے میں اس جگہ لگے تھے جہاں ہنسلی ختم ہوتی اور بازو شروع ہوتا ہے، باقی چھرے ایک طرف نکل گئے تھے۔ میجر کا اردلی اور دوسرا نوکر بھی آ گیا تھا۔ میجر نے اپنا بیگ منگوایا جس میں فرسٹ ایڈ کا سامان تھا۔ گومل اب ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میجر پیٹر ہال کے کندھے پر جگ موہن نے پٹی باندھ دی۔ خون پوری طرح نہیں رک رہا تھا۔ گومل کے ہاتھ پر بھی پٹی باندھی گئی جو کافی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں سے گولی پار ہو گئی تھی۔ دونوں زخمیوں کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ لاری 4 میل دور سے ملتی تھی۔ میجر پیٹر ہال گومل کے مسروقہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ باقی سب کے لیے ٹٹو منگوائے گئے۔ لاری کے اڈے تک پہنچے، وہاں صرف ایک لاری خالی کھڑی تھی۔ لاری مسافروں سے بھر جاتی تو چلتی تھی۔ چونکہ ایمرجنسی تھی اور لاری ایک انگریز افسر اور پولیس کو درکار تھی، اس لیے وہ سب اس میں سوار ہو گئے اور لاری چل پڑی۔ گھوڑا کریم گنج تک پہنچانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو اس پر سوار کیا گیا۔ پہلے ڈی ایس پی کے دفتر میں گئے۔ میجر پیٹر ہال کو وہاں کے اسپتال میں داخل کر دیا گیا اور گومل کی مرہم پٹی کروا کے ڈی ایس پی نے کہا کہ اسے کریم گنج لے جاؤ اور اسے بیان لے کر شہادتیں اکٹھی کرو اور مقدمہ تیار کرو۔ کریم گنج لا کر جگ موہن نے گومل سے کہا کہ وہ اب راجن کے قتل کا اعتراف نہ کرے تو بھی اسے ایک انگریز افسر پر گولی چلانے کے جرم میں عمر قید دے کر کالا پانی جزیرہ انڈمان بھیج دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسے سزائے موت دے دی جائے، پھر کیوں نہ وہ راجن کے قتل کا اعتراف کر لے۔ گومل جنگلی تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس جرم میں سے سزائے موت یا عمر قید نہیں مل سکتی۔ جگ موہن نے ڈرایا کہ کالا پانی کی عمر قید بڑی ظالم سزا ہے، وہ ہر روز مرے گا اور ہر رات زندہ ہوگا۔ ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ قتل کا اقبال کر لو اور پھانسی پا کر ایک ہی بار مر جاؤ۔ جگ موہن نے اسے کہا، تم جیسا دلیر اور غیرت مند آدمی عمر قید نہیں کاٹ سکے گا۔ اگر تم کالا پانی جا کر بیمار پڑ گئے تو تمہیں مرنے کے لیے جنگل میں پھینک دیا جائے گا یا سمندر میں پھینک دیں گے جہاں تمہیں مچھلیاں کھائیں گی۔ اس طرح جگ موہن نے اسے بالکل غلط اور بڑی ہی ڈراؤنی باتیں سنا کر اس قدر دہشت زدہ کر دیا کہ گومل نے بے اختیار کہا، مجھے پھانسی کی سزا دلا دو۔ پھر اس نے جگ موہن سے منت کی کہ اسے شراب منگوا دے۔ گومل پیتا بہت تھا۔ جگ موہن نے شراب کی بوتل منگوا لی اور گومل نے اقبالی بیان دینا شروع کر دیا۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ میرا باپ کون تھا اور ماں کون تھی، اس نے کہا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے جنگل کے جانوروں اور درندوں کے ساتھ پل کر جوان ہوا ہوں۔ آپ کو اس سے تو کوئی غرض نہیں ہوگی کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ 10-12 سال کی عمر میں اسی جنگل نوتانوا سے 40 میل دور ایک بنگلے میں پنکھا ہلانے کے لیے نوکر ہوا تھا۔ اس زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی، چھت کے ساتھ بڑے بڑے پنکھے لٹکا دیے جاتے تھے۔ لکڑی کا 2-3 گز لمبا فریم ہوتا تھا، اس پر کپڑا چڑھا ہوتا تھا اور اس کے نیچے وردی کی طرح کا فریم جتنا لمبا اور نصف یا 55 گز چوڑا کپڑا لٹک رہا ہوتا تھا۔ لکڑی کے فریم کے ساتھ لمبی رسی ہوتی تھی جو دروازے تک جاتی تھی۔ ایک نوکر سارا دن اس رسی سے پنکھا ہلاتا رہتا اور صاحب لوگ اور امیر کبیر لوگ پنکھے کے نیچے آرام سے سوتے رہتے تھے۔ انگریز ان ملازموں کو پنکھا بوائے کہا کرتے تھے۔ خدا نے مجھے دماغ بھی اچھا دیا تھا اور شکل بھی اچھی دی تھی اور جسم کو سختیاں سہنے کی طاقت اور صبر دیا تھا۔ گومل نے اپنے بیان میں کہا، مجھے پیار اور محبت کی بھی ضرورت تھی، روٹی اور کپڑے کی بھی ضرورت تھی۔ میں نے یہ سب ضرورتیں چالاکی اور ہوشیاری سے پوری کرنے کا ڈھنگ بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا۔ 14-15 سال کی عمر میں ایک انگریز شکاری کی مہربانی سے مجھے پہلے شیر کے شکار پر اس کا سامان اٹھا کر لے جانے کا موقع ملا۔ اس کے بعد میں نے اسی کام میں مہارت حاصل کر لی اور اسی عمر میں ایک ایسے استاد کی شاگردی کر لی جو جنگل کا چور تھا۔ وہ پھندے لگا کر ہرنوں اور باراسنگوں اور شیروں کو پکڑتا، انہیں زہر دے کر مارتا اور ان کی کھالیں اتار کر شہروں میں بیچ آتا تھا۔ یہ بہت بڑا جرم تھا۔ میں نے استاد کو اس طرح خوش کیا تھا کہ نیپال کے جنگل کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جس کی عمر 16-17 سال تھی، ورگ لا کر گھر سے نکالا اور اسے استاد کے حوالے کر دیا تھا۔ استاد نے مجھے اپنے پیشے کے سارے داؤ پیچ سکھا دیے۔ میں جرم بھی کرتا رہا اور جو انگریز اور جو راجے مہاراجے شکار کھیلنے آتے تھے کے ساتھ بھی اجرت اور انعام پر جاتا رہا۔ اسی دوران میں نے رائفل اور بندوق چلانی سیکھی۔ جنگل کے ایک گاؤں کے نمبردار نے مجھے اپنا پہرے دار بنا لیا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، وہ جنگل کا بادشاہ تھا، اس کی ایک بیوی جوان تھی۔ وہ مجھ پر مہربان ہو گئی۔ میں جتنا عرصہ وہاں رہا نمبردار اس راز سے واقف نہ ہو سکا۔ نمبردار کے ساتھ مل کر بھی میں نے بہت جرم کیے۔ میرے دل میں درندوں کا پیار پیدا ہو گیا۔ میں شیروں اور بھیڑوں کے بچے اٹھا لاتا تھا اور انہیں بڑے پیار سے اپنے ساتھ مانوس کر لیتا تھا۔ میں نے شادی کی کبھی سوچی نہیں۔ چند اور سال گزرے تو میں جنگل کا استاد بن گیا اور اب مجھے کسی کے سائے اور سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں ماہر شکاری اور انگریز شکاریوں کا مددگار بن گیا۔ جنگل کے سرکاری کرندوں اور ٹھیکیداروں سے بھی میری دوستی ہو گئی۔ میں سرکسوں اور چڑیا گھروں کو
شیر وغیرہ سپلائی کرتا رہا۔ نوابوں اور مہاراجوں کی فرمائش کے پرندے اور جانوروں کے بچے انہیں دے کر پیسہ کمایا۔ یہ پیسہ شراب پر اور من پسند عورتوں پر خرچ ہوتا رہا۔ راجن سے اس سلسلے میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اسے میں نے لنگور اور بندر دیے۔ میں بچے چوری کیا کرتا اور انہیں اپنے پاس رکھا کرتا تھا، اس لیے یہ میرے ساتھ مانوس ہو جاتے تھے۔ میں انہیں جو حرکتیں سکھاتا وہ کرنے لگتے تھے۔ اس طرح مجھے جانوروں کو سدھانے کا تجربہ ہو گیا۔ راجن میں یہ خرابی تھی کہ پیسے ترسا ترسا کر دیتا تھا اور اکثر پیسے ہضم کر جاتا تھا۔ اس کی مجھے یہ بات پسند تھی کہ وہ ولایتی شراب پیتا تھا اور میرے ساتھ محبت بہت کرتا تھا۔ میں نے اسے شیر کا ایک بچہ لا کر دیا۔ اس نے پیسے جلدی دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر اس نے ٹرخانا شروع کر دیا۔ بچے کو میں نے 3-4 مہینے اپنے پاس رکھا تھا، اس لیے وہ میرے سوا کسی اور کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ راجا نے کہا کہ اسے میں ہی سدھاؤں۔ میں نے 1 سال سرکس کے ساتھ رہ کر شیر کو سدھایا اور یہ تماشا دکھانے لگا۔ راجا نے مجھے ولایتی شراب اور اچھے سے اچھا کھانا اور الگ خیمہ دیا۔ پیسہ ایک بھی نہ دیا۔ دوستی اور پیار محبت میں ٹرہاتا رہا۔ ایک رات میں نے شراب پی ہوئی تھی۔ میں راجن کے خیمے سے اپنے خیمے کو جا رہا تھا۔ سرکس کی ایک لڑکی سامنے آ گئی۔ میں انسان تو ہوں نہیں، میں جنگل کے جانوروں اور درندوں میں جنا پلا ہوں۔ میں لڑکی کو بازوں میں اٹھا کر اپنے خیمے میں لے گیا۔ وہ شور مچا رہی تھی۔ سرکس کے آدمی آ گئے اور لڑکی کو چھڑا کر لے گئے۔ راجن کو پتہ چلا تو وہ دوڑا آیا۔ اس نے مجھے گالیاں دی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے شیر کی قیمت اور اسے سدھانے کی اجرت دے دے۔ اس نے مجھے تھوڑے پیسے دیے اور کہا کہ 1 مہینے کے بعد آ کر رقم لے جانا۔ میں سرکس سے چلا گیا اور کبھی کبھار آتا رہا۔ اس شیر کے ساتھ میری دوستی گہری ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کتوں جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ ایک بار میں نے اسے پنجرے سے نکال لیا اور وہ میرے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ جوان شیر کو باہر نکالنا خطرناک تھا، لیکن شیر میری محبت میں بھول ہی گیا تھا کہ وہ شیر ہے۔ راجا نے بہت چکر دیے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میری رقم ہضم کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس رقم کو بھول جاؤں گا، لیکن مجھے رقم کی ضرورت تھی، اور ضرورت یہ تھی کہ ایک گاؤں میں ایک بڑی خوبصورت لڑکی جوان ہو گئی تھی، لیکن اس کے ماں باپ اتنے غریب تھے کہ اس کی شادی کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کہاں کا شریف آدمی تھا، لیکن ایک روز اس لڑکی کا باپ مجھے ملا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اور رو کر کہا کہ کومل، کچھ قرض ہی دے۔ لڑکی کی شادی نہ ہوئی تو ایک بدماش اسے پریشان کر رہا ہے جس کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری لڑکی کی شادی میں کراؤں گا۔ میں نے سب سے پہلے اس بدماش کو پکڑا، اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ اس وقت سارے جنگل میں میری دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں اسے رقم لا دوں گا۔ رقم راجن کے پاس تھی۔ اس کا سرکس کریم گنج آ چکا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سرکس کا سراغ لگایا تھا۔ راجن سے کہا کہ اب مجھے پوری رقم کی ضرورت ہے۔ وہ پھر ٹرخانے لگا۔ اس نے مجھے ولایتی شراب پلائی۔ میں نے اسے کہا کہ تم کہہ دو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں رقم معاف کر دوں گا۔ وہ مجھے ٹالتا رہا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ ایک وہ غریب لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہو سکتی کہ اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں، اور ایک یہ آدمی ہے جس کے پاس روپوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور وہ پھر بھی دوسروں کا حق مار رہا ہے۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ میں آج رقم لے کر جاؤں گا۔ اس نے مجھ سے زیادہ غصے سے کہا کہ جا جنگلی، 1 پیسہ نہیں دوں گا، مجھے دھونس دکھاتے ہو۔ میں اس کے خیمے سے نکل آیا، لیکن قریب ہی ویرانے میں گھومتا پھرتا رہا۔ آدھی رات تو ہو چکی تھی۔ جب دیکھا کہ سرکس کے لوگ تھکے ہوئے گہری نیند سو گئے ہیں اور بتیاں بجھ چکی ہیں تو واپس آ گیا۔ چوری چھپے راجن کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ اس کے لیمپ کی بتی مدھم تھی۔ میں نے سب سے پہلے اسی کا رومال اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اس کی آواز نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ اٹھا۔ میں نے اس کا بازو مروڑ کر اسے فرش پر اوندے منہ گرا لیا۔ آپ میرا جسم دیکھ رہے ہیں؟ اس جسم میں بہت طاقت ہے۔ میں پورا انتظام کر کے آیا تھا۔ میرے پاس رسی تھی۔ میں نے اس کی پیٹھ میں اپنے گھٹنے دبا کر اس کے ہاتھ پیٹھ پر رسی سے باندھ دیے، پھر اس کے پاؤں بھی رسی سے باندھے۔ اس کا لیمپ بڑا تھا۔ میں نے اس کا ڈھکنا کھول کر تیل اور راجن پر چھڑک دیا۔ خیمے پر بھی تیل چھڑکنا تھا، لیکن لیمپ شام سے جل رہا تھا، اس میں تیل کم رہ گیا تھا۔ میں نے راجن کا باکس کھولا۔ اس میں شراب کی 2 بوتلیں رکھی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ شراب تیل کی طرح آگ پکڑتی ہے۔ میں نے باکس کی تلاشی لی۔ اس میں بہت رقم پڑی تھی۔ راجن کو اتنا یقین تھا کہ اس کے خیمے میں چوری نہیں ہو سکتی کہ اس نے باکس کو تالا نہیں لگایا تھا، یا شاید شراب کے نشے میں وہ تالا لگانا بھول گیا تھا۔ میں نے شراب کی 2 بوتلیں نکال لی۔ رقم میں سکے زیادہ تھے۔ میں نے 5 اور 10 روپے کے جتنے نوٹ تھے نکال کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیے۔ شراب کی بوتلیں کھولی اور شراب خیموں کے اندرونی کپڑے پر چھڑک دی۔ چارپائی اور میز پر بھی چھڑکی۔ ماچس چلا کر پہلے راجن کے کپڑوں کو آگ لگائی، اس کے ساتھ ہی بھک ہوئی اور سارے خیمے کو آگ لگ گئی۔ یہ شراب کی وجہ سے آگ لگی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ایسے ہوگا۔ میں فوراً باہر نکل گیا۔ میرے ہاتھ میں شراب کی ابھی ایک بوتل تھی۔ اسے کھول کر میں نے ذرا پر ایک اور خیمے پر شراب چھڑکی اور آگ لگا دی، اور میں سرکس کے بڑے خیمے کے پیچھے چلا گیا۔ ہوا بہت تیز تھی۔ آگ فوراً پھیل گئی
اور सर्कस के लोग जाग उठे। ऐसी हड़बूंग और अफरा तफरी मची कि किसी को किसी का होश और ख्याल न रहा। भगदड़ मच गई थी। आग पर पानी फेंकने की बजाय लोग इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आग इस तरह फैलेगी। मेरी नज़र उस घोड़े पर थी। मैं उस तरफ चला गया जहाँ जानवर बंधे हुए थे। मैंने बड़े आराम से घोड़े के पाँव का पट्टा खोला और उस तरफ निकल गया जिधर अंधेरा था। मैं महफूज फासले पर पहुंच गया तो मुझे शेरों की गरज सुनाई दी। मुझे अपने शेर का ख्याल आ गया। मैं समझा कि आग शेरों और चीतों के पिंजरों तक पहुंच गई है और उनके डर से कोई उनके पिंजरे खोलने की जरूरत नहीं करेगा और ये दरिंदे जिंदा जल जाएंगे। मैंने घोड़ा एक दरख्त के साथ बांधा और सर्कस की तरफ दौड़ पड़ा। अब सर्कस के आदमी तालाब से पानी ला रहे थे। मेरी वारदात हर तरह कामयाब हो रही थी। जहाँ पिंजरे थे वहाँ अंधेरा था। आग दूर थी और आग और पिंजरों के दरमियान सर्कस का बड़ा खेमा था जो बहुत वसी और गोल होता है। लोग पानी दूसरी तरफ से ला रहे थे। मैं अपने शेर के पिंजरे के ऊपर जाकर उसका दरवाज़ा खोलने की बजाय उसके सामने चला गया और आहिस्ता से आवाज़ दी, तारा। मेरे शेर का नाम तारा था। उसने मेरी आवाज़ पहचान ली। मैंने पिंजरे का दरवाज़ा उठाया और शेर के मुंह पर हाथ फेरा। वो बाहर कूद आया। मैंने उसे जिंदा जलने से बचा लिया था। मैं घोड़े तक गया और उसकी नंगी पीठ पर सवार हो गया। शेर साथ था। कोई जानवर शेर के करीब नहीं ठहर सकता। घोड़े तो शेर की बू पाकर सर पट दौड़ पड़ते हैं, लेकिन ये घोड़ा शेरों की बू और उनकी दिन रात की गरज और धाड़ आदि था, इसलिए न डरा। मैं सुबह से पहले अपने ठिकाने पर पहुंच गया जो घने जंगल में था। शेर मेरे झोंपड़े के बाहर घूमता फिरता रहता था, अपना शिकार मारकर खाता था। 2-3 दिनों बाद शेर कहीं निकल जाता था। मैं घोड़े पर बैठा और वो तमाम रकम जो राजन के बॉक्स से निकाली थी उस लड़की के बाप को जा दी जिसकी शादी गुर्बत की वजह से रुकी हुई थी। शेर ने कोई 1 महीना मेरा साथ दिया। एक रात उसे एक शेरनी की आवाज़ सुनाई थी। मैं इस आवाज़ को अच्छी तरह पहचानता था। शेरनी किसी शेर को पुकार रही थी। तारा उस आवाज़ पर दौड़ पड़ा। उसके बाद मैंने उसे उस वक्त देखा जब ये अंग्रेज ऑफिसर मेजर पीटर हॉल शिकार के लिए गया था। मेरा शेर जवान हो गया था और उसकी जवानी तन्हाई में गुजर रही थी। आप शायद हैरान हो रहे होंगे कि एक शेर एक इंसान के साथ कुत्ते की तरह प्यार करता था। मैं जंगल के जानवरों और परिंदों की फितरत से वाकिफ हूँ। ये शेर जब चंद दिनों का बच्चा था तो उसे मैं उठा लाया था। उसे मैं अपने साथ सुलाता और दूध पिलाता था। सर्कस में ले जाकर मैं 1 साल से ज्यादा अरसा उसके साथ रहा और उसे इंसानी बच्चों की तरह गोद में उठाता, खिलाता पिलाता और करतब सिखाता रहा। फिर ये बड़ा हुआ तो उसका वास्ता इंसानों के साथ रहा, इसलिए इंसान को अपना दुश्मन या अपना शिकार नहीं समझता था। मगर शेरनी की एक खास आवाज में उसे जंगल का शेर बना दिया और मुझसे जुदा हो गया। तकरीबन 2 महीने बाद मुझे नौतानवा के डाक बंगले में उस अंग्रेज अफसर को शिकार में मदद और रहनुमाई देने के लिए बुलाया गया। ज़ाहिरी तौर पर यही मेरा पेशा था। मैं वहां गया तो पता चला कि एक शेर ने और रात को मवेशियों के बाड़े पर हमला किया है। मैंने जाकर जमीन पर शेर के पग यानी कि पंजों के निशान देखे तो मैंने अपने शेर तारा को पहचान लिया। उसके पग तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मैं दरिंदों के पग पहचानने का माहिर हूँ। मैं नहीं चाहता था कि ये शेर मारा जाए। मैंने साहब से कहा कि इसे जिंदा पकड़कर अपने साथ रखने की कोशिश करूंगा और अगर ये मेरे पास रह गया तो किसी नवाब या महाराजे को दे आऊंगा। बड़ी अच्छी कीमत मिल सकती थी, लेकिन शेर पिंजरे में यानी फंदे में ना आया। मैंने ये कोशिश भी की कि उस अंग्रेज शिकारी को जंगल के किसी दूसरे हिस्से में ले जाऊं और वो कोई और शेर मार ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि यह जंगल ब्लॉकों में तकसीम है और उस अंग्रेज को सिर्फ इस ब्लॉक का सिर्फ एक शेर मारने का लाइसेंस मिला था। दूसरे दिन उस शेर ने एक और आदमी को मार डाला, लेकिन उसे खाया नहीं। वो बदकिस्मत आदमी उसके शिकार के आगे आ गया होगा। अंग्रेज शिकारी ने कहा कि वो उसी शेर को मारेगा। दरअसल शेर वहां से 4-5 मील दूर था। मेरा शेर उस इलाके में अकेला आ गया था। उसके दिन पूरे हो गए। हमने उसका ताकुब किया तो साहब ने अनाड़ियों की तरह गोली चलाकर उसे जख्मी कर दिया। इससे शेर बहुत खतरनाक हो गया था। एक जगह फिर शेर नजर आया तो साहब ने फिर गोली चला दी। मैं दूसरी तरफ था जहां से मुझे शेर अच्छी तरह नजर आ रहा था। मैंने देखा कि शेर को दूसरी गोली ने भी सिर्फ जख्मी किया है और ये जख्म उसे तड़पा तड़पा कर 2-3 रोज बाद मारेंगे। तो मैंने उसके पहलू पर गोली मारी ताकि गोली उसके दिल में उतरकर उसे फौरन खत्म कर दे। मैंने अपने शेर को अजियत की मौत से बचा लिया। मुझे बहुत सदमा हुआ। साहब उसकी खाल लेकर चला गया तो मैं अकेले जाकर बहुत रोया। उस शिकारी के जाने के 2 ही रोज बाद मुझे नौतानवा के डाक बंगले में बुलाया गया तो मैंने देखा कि ये तो वही साहब है जो कल परसों यहाँ से गया है। ये तो आपको मालूम है कि उसने मेरे साथ क्या बातें की थी। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन हो गया कि सर्कस के घोड़े ने जो मेरे पास था मेरा राज फाश कर दिया और ये साहब जासूसी करने आया है। मैं बच्चा या अनाड़ी नहीं था। उसने सवाल ही ऐसे पूछे कि मैं भाग गया कि ये क्यों आया है। अगर मुझे जरा सा भी इशारा मिल जाता कि डाक बंगले में पुलिस भी मौजूद है तो मैं फरार हो जाता, फिर देखता कि कौन मुझे इस जंगल में ढूंढता है। मैं ढूंढने वालों को एक एक करके गोली का निशाना बना देता। मुझे उस साहब पर गुस्सा आ गया। मैं समझा वो अकेला है
مجھے اس پر اس لیے بھی غصہ آیا کہ اس نے میرے شیر کو اس طرح زخمی کیا تھا کہ شیر میرے ہاتھوں مرا۔ میں اس انگریز کو گولی مار کر بھاگ جانے کے ارادے سے اٹھا تھا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لیا تھا تاکہ اس کا مغز اڑ جائے، مگر آپ نے مجھے اس وقت للکارا جب میں گولی چلانے لگا تھا۔ آپ کی آواز سے میرا نشانہ چوک گیا۔ میں آپ کو بھی گولی مارنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اس سے پہلے ہی میرے ہاتھ پر گولی چلا دی۔ جگ موہن سنگھ نے اس کا اقبالی بیان ایک مجسٹریٹ سے قلم بند کروا لیا۔ گومل نے عدالت میں بھی اقبال جرم کیا، اسے سزائے موت دے دی گئی۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کیس بھی کافی پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہر کس مت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔